محب الدین तिबरी ने अर्रियाजुन नजरा में लिखा, दुनिया में भी जब कोई बादशाह बनता है तो वो पहला खुतबा देता है, पहली तकरीर करता है, हुकूमत की पॉलिसियों का उससे पता चलता है। जाओ अपनों की देखो, मैंने किताब का नाम बताया अर्रियाजुन नजरा फी मनाकिब अशरा मुबशरा, उठाकर देखो। पहले साहब मिंबर पर बैठे, बैठते ही खुतबा दिया, लोगो अना मिस्लुकुम, मैं तुम जैसा हूं। अब पता नहीं सामने कौन बैठे हुए थे, कोई मलंग बैठा होता तो कह देता बाबा जब हम जैसा है तो वहां क्या कर रहा है, यहां आकर बैठना। जब है ही हम जैसा तो वहां क्या कर रहा है, कहा मैं तुम जैसा हूं। जब देखना मुझ पर शैतान सवार हो गया तो मेरी पैरवी छोड़ देना। जहालत का इकरार है, इल्म की ख्वाहिश है। ये जहालत का इकरार है, इल्म की ख्वाहिश है। खुदा की कसम उसे शिया कहते ही नहीं है जो सहाबा का दुश्मन हो, शिया कहते ही उसे है जो सहाबा का गुलाम हो। इसलिए कि हमारा ईमान है कि सहाबा कराम अर्श पर हो तो सितारे हैं, जमीन पर हो तो हिदायत के मीनारे हैं, कुरान के साथ हो तो कुरान के पारे हैं, अहले बैत के साथ हो तो सारे हमारे हैं। गलत कहता है मौलवी कि शिया सहाबा को बुरा कहते हैं। मुझे अली की कसम, शिया न सहाबा को बुरा कहता है न बुरे को सहाबी कहता है। हम न सहाबा को बुरा समझते हैं न बुरे को सहाबी कहते हैं। सहाबी की अजमत बहुत बुलंद है, सहाबी का मकाम बहुत बुलंद है। दूसरे साहब मिंबर पर बैठे और बैठते ये जुमला कहा, लोगों मैं पहले वालों से बुरा हूं। कितनी सच्ची बात कही है। और फिर सियासत कर गए, बाद वालों से अच्छा हूं। जब तक देखना सही जा रहा हूं तो पीछे चलना, जब देखना कि टेढ़ा हो गया हूं तो सीधा कर देना। जहालत का इकरार है, इल्म की ख्वाहिश है। तीसरे साहब मिंबर पर बैठे, पहले खुतबे में कहा, अल्लाहुम्मा अंता आलम व इन्नी शरीफ हूं, मालिक तू जानता है मैं शरीफ हूं। इन्नी जाहिलुन, मैं जाहिल हूं, मुझे इल्म अता फरमा। पहले ने कहा कि जहालत का इकरार है, इल्म की ख्वाहिश है। दूसरे ने कहा जहालत का इकरार है, इल्म की ख्वाहिश है। तीसरे ने कहा जहालत का इकरार है, इल्म की ख्वाहिश है। कल का दिन आया, मस्जिद खचाखच भरी हुई है। अली मिंबर पर बैठने के लिए घर से निकले। लोगों ने समझा सोने का ताज होगा, चांदी की अबा होगी, लेकिन मोहम्मद का मामा सर पे रख के, इब्राहिम की अबा दोष पे रख के, इदरीस के नालैन कदमों में पहने हुए अली ने पहला कदम उठाया, कायनात का सर चकराया। दूसरा कदम उठाया, दोनों जहान पे कयामत आई। तीसरा कदम उठाया, तसलीस परस्तों पे कयामत टूटी। अली ने चौथा कदम उठाया, ईसा चौथा आसमान छोड़कर अली की कदम बोसी के लिए आया। अली ने आखिरी आदमी तक नतीजे पर तवज्जो, अली ने चौथा कदम उठाया, ईसा चौथा आसमान छोड़कर अली की कदम बोसी के लिए आया। अली ने पांचवा कदम उठाया, पंजतन की गैरत सिमट कर अली की आंखों में आई। अली ने छठा कदम उठाया, शहजाद की बुलंदियां अली के कदमों पर निछावर होने लगी। लोगों ने पहले किया क्या था, रसूल बैठते थे मिंबर पर, बाद में आने वाले ने एक सीढ़ी छोड़ दी। भाई जब वो खुद कहते हैं कि मैं इस जगह के अहल नहीं हूं, छोड़ दी जगह, मैं एहतराम करता हूं। दूसरे आए, उन्होंने उनकी जगह भी छोड़ दी। तीसरे आए, उन्होंने उनकी जगह भी छोड़ दी। अब मिंबर खत्म। अब अली को बैठना पड़ता नीचे, बाकी वालों को खोदना पड़ता गड्ढा। अगर ये एहतराम का सिलसिला जारी रहता तो अब खलीफा खूह में बैठता। जगह तो थी नहीं, अली चले, पूरे मजमे की नजर, सीढ़ी की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, लोगों के दिल डूब गए। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, दिलों की धक धक के अंदाज तेज हुए। तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा,
لوگوں کی گردنیں جھک گئیں، حتیٰ کہ اپنے وقت کا محمد اس جگہ پر آ کر بیٹھا جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے، اور بیٹھتے ہی جہالت کا اعلان نہیں کیا، آواز دی سلونی۔ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ لوگوں میں خسر پسر شروع ہوئی۔ ایک آدمی باتیں کر رہا تھا، علی کہتے کھڑا ہو، پوری توجہ آخری آدمی تک۔ یہ آپس میں گٹ مٹ کیا کر رہا ہے؟ میری طرف دیکھ، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ کہ یا علی آپ نے ممبر کی توہین کر دی۔ کہا کیسے؟ کہا رسول کے ممبر پر پاؤں رکھ دیا، نبی کے ممبر پر پاؤں رکھ دیا۔ علی مسکرا کے کہتے ہیں جاہل کتنا بدبخت ہے، یہ تو لکڑی کا ممبر ہے، میں نے تو دوش محمد پر قدم رکھے۔ یہ تو لکڑی کا ممبر ہے، میں نے تو دوش پیغمبر پر قدم رکھے۔ اٹھا کے دیکھو سورہ نمل، حتی اذا اتوا الی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لیأتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها۔ اللہ کا نبی ہے سلیمان چونٹیوں کی وادی سے گزرا، ایک چونٹی نے دیکھا، کہا چونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان تمہیں روند کر چلا نہ جائے۔ خدا کی قسم سلیمان گزرا تو چونٹی قبلہ، سلیمان گزرا تو چونٹی کہہ رہی ہے چھپ جاؤ کہیں روند کر نہ چلا جائے۔ اسی وادی سے علی گزرا، ساتھ سلیمان نہیں تھا، فخر سلیمان تھا، سلمان جیسا صحابی ساتھ تھا۔ علی جیسے وادی میں پہنچے، پوری توجہ، ایک مرتبہ وہی چونٹی کہتی ہے ایھا النمل اخرجوا من مساکنکم، بلوں سے باہر آ جاؤ، جس علی کا چہرہ دیکھنا زیارت ہے وہ علی آ گئے۔ جس علی کا چہرہ دیکھنا، آئے گا نعرہ علی مولا کا، لیکن توجہ چاہتا ہوں۔ مولوی بڑا چرچا کرتا ہے یوسف بڑا خوبصورت، یوسف بڑا پیارا، یوسف بڑا خوبصورت۔ اچھا میں کسی مولوی سے قرآن رکھ کے پوچھنا، نبی نے کہا ہے کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ توجہ نیاز حسین توجہ فرمائے، کبھی نبی نے کہا کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ کا نظرو الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ کیوں؟ فرق پتہ کیا ہے؟ یوسف لاکھ حسین صحیح، لیکن یوسف کا چہرہ یعقوب نبی کے بیٹے کا چہرہ ہے، علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے۔ پوری طاقت سے علی، دونوں ہاتھ اٹھا کر علی کا نام لیا کریں، نعرہ حیدری۔ چونٹیوں اپنی اپنی بلوں سے باہر نکل جاؤ، علی آ گیا ہے، زیارت کرو۔ سلیمان آئے، کہا تو چھپ جاؤ، کہا کیوں؟ کہا روند کرنا چلے جائیں۔ مولوی کہتا ہے میں نبی جیسا، رات نبی جا رہے ہیں، ساتھ میں لشکر ہے، کوئی تو لشکری بھی سنتا چونٹی کی آواز کو کہ نبی نے کیا کہا ہے۔ جب تم آواز سننے میں برابر نہیں ہو، دیکھیے میں آپ کو مثال دوں، کائنات میں کوئی بھی پیدا ہو، مفتی اعظم کیوں نہ ہو، جب بھی پیدا ہوگا تو نجس ہوگا۔ بلکہ زیدی صاحب کہتے تھے اکیلا خود نجس نہیں ہوگا، جگہ بھی نجس، ماں بھی نجس، پیدا ایک ہوا نجس تین ہو گئے، خود بھی نجس ہو گیا، جگہ بھی نجس ہو گئی، ماں بھی نجس ہو گئی۔ جب تک غسل نہیں دو گے پاک نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کو فقہ کا مسئلہ بتاؤں، شیعہ سنی علماء سے پوچھیں، کتا مر جائے، اگر کتا کہیں مر جائے، حکم ہے شریعت کا ٹانگ سے پکڑو، آبادی سے دور پھینک کر آؤ تاکہ بدبو نہ پھیلے، تعفن نہ پھیلے۔ ایک بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ اچھا ایک آہستہ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ کتا مر جائے تو شریعت کہتی ہے ٹانگ سے پکڑو، آبادی سے دور پھینک کر آؤ، واپس آؤ، ہاتھ دھو لو، پاک۔ شریعت کا مسئلہ۔ ملا مر جائے،
ٹھنڈا ہونے کے بعد ہاتھ لگاؤ، غسل واجب. یعنی اتنا نجس ہو گیا کہ جس نے ہاتھ بھی لگایا اس پر بھی مس میت کا غسل واجب ہو گیا. میری سمجھ نہیں آتی، مولوی پیدا ہو تب بھی نجس، مر جائے تب بھی نجس، یہ درمیانی حصہ محمد جیسا کیسے ہو گیا؟ دو نجاستوں کے درمیان رہنے والا میرے نبی جیسا کیسے ہو گیا؟ کہ اپنی اپنی بلوں میں چلے جاؤ، کہیں نبی کا لشکر تمہیں روند کرنا چلا جائے. نبی نے کہا اس چونٹی کو میرے پاس لاؤ. قصص الانبیاء کی ساری کتابیں. چونٹی آئی نبی کی ہتھیلی پر اور دیکھ کر پوچھا تجھے مجھ سے خطرہ ہے؟ سردار تھی، بے عقل سردار نہیں تھی. پاکستان نہیں ہے کہ بے عقلوں کو سرداریاں دے دی جائیں. دیکھ کے کہتی ہے اللہ کے نبی آپ سے خطرہ نہیں ہے، آپ کے لشکریوں سے خطرہ ہے. پتہ چلا خطرہ جب بھی ہو، چونٹی کو ہو، دسترخوان کو ہو، نبی سے نہیں ہوتا، نبی کے لشکریوں سے ہوتا. کہا آپ سے خطرہ نہیں ہے. اور خدا کی قسم اس جملے پر توجہ کیجئے گا کہ اللہ کے نبی اس بھرے لشکر میں معصوم تو ایک آپ ہیں، غیر معصوم سے تو مجھے ڈرنے کا حق ہے، معصوم سے کیسے ڈروں؟ اب یہ جملہ اٹھا کر دیکھیے تاریخ میں. نبی فرماتے ہیں تو افضل ہے یا میں؟ پوچھ کون رہا ہے سائیں؟ حضرت سلیمان ابن داؤد کہ جس کا تخت ہوا میں اڑتا ہے، جو جنوں کا بھی نبی ہے، انسانوں کا بھی نبی ہے. تو افضل ہے یا میں؟ پوری توجہ ایک ایک آدمی کی. تو افضل ہے یا میں؟ دیکھ کے کہتی ہے اللہ کے نبی اگر حق کہوں تو یہ ہے کہ اس وقت تو میں آپ سے افضل ہوں. نیاز حسینی جملے پر توجہ کر لینا. اس وقت تو میں آپ سے افضل ہوں. کہا دلیل پیش کر. کہا اللہ کے نبی آپ کے قدم ہیں مٹی پر، میرے قدم ہیں نبی کی ہتھیلی پر. اور اندھے ملا تجھے سلیمان کی ہتھیلی پر بیٹھی ہوئی چونٹی تو نظر آ گئی، محمد کے دوش پر کھڑا ہوا علی نظر نہیں. اب علی مولا، علی مولا، علی مولا، دونوں ہاتھ اٹھا کر پوری طاقت کے ساتھ علی مولا، علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی نعرہ حیدری. پوری دنیا کہہ رہی تھی یا علی مبارک ہو. علی چپ. سارے کہہ رہے یا علی مبارک ہو، یا علی مبارک ہو. یا بوڑھا سلمان اٹھا، ایک دیکھ کے کہتا سلمان تو مبارک نہیں دے گا؟ کہا یا علی میں بھی مبارک دوں گا لیکن ان جاہلوں کی طرح نہیں دوں گا. سنگ ایسے تو 10ویں درجے پر نہیں ہے سلمان، عقل اور شعور رکھتا تھا. آگے بڑھا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے سلمان مبارک کیسے دیتے. بوڑھا صاحب کمر ٹھیک کر کے کہتا ہے خلافت تجھے مبارک ہو، تجھے علی نے قبول کر لیا ہے. تجھے مبارک ہو، اے خلافت تجھے مبارک ہو. کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بھائی تشریف لے آئے ہیں، دامن وقت کی غربت، میرے بھائی کی مولا اس عظیم عبادت کو قبول فرمائے. بس ایک جملہ کہتا ہوں، قسمت علی کی خود ابو الفضائل اور بیٹی ام المصائب. کائنات میں علی جتنا امیر کوئی نہیں اور زینب جتنی غریب کوئی نہیں. اجرکم اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. میرے استاد مرحوم نے کہا تھا، علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب قبلہ نے، کہ نہ جانے کتنے ہیں آنسو غم حسین کے نام. نہ جانے کتنے ہیں آنسو غم حسین کے نام، یہ بات اب تو سمندر بھی سوچتا ہوگا. ساری دنیا ہے روئی حسین کو، لیکن جیسے زینب روئی ہے ایسے تاریخ میں کوئی نہیں رویا. عزاداران امام مظلوم، بس میں 4 جملے اپنی بی بی کے پڑھ کے منبر چھوڑ رہا ہوں. 1 سال کی قید نبھا کر واپس مدینے کے باہر آ کر سید سجاد سے پوچھتی ہے، سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ سندھ کے غیور مومنوں، میں مصائب میں ایک فکر دے کر جانا چاہتا ہوں. 17 سے زیادہ مقامات تاریخ میں ہیں جب لوگوں نے علی کی بیٹی کو نہیں پہچانا.
راستے کی کنیزوں نے نہیں پہچانا, کوفے میں قرآن پڑھنے والیوں نے نہیں پہچانا. حد ہو گئی ہے. جب واپس آئی ہے نا اور اپنے گھر میں بیٹھی تھی, شوہر دیکھ کے کہتا ہے اپنی بیٹیوں سے, کلثوم ہے میری بیوی کی بیٹی کا نام, دیکھ کے کہا بیٹا کلثوم میں نے نہیں کہا تھا کہ جب بھی کوئی سائلہ آئے تو زیادہ دیر بٹھایا نہ کرو؟ نہیں پہچانا شوہر نے, کنیزوں نے نہیں پہچانا, غلاموں نے نہیں پہچانا, زندان میں ہندا نے نہیں پہچانا, قدم قدم پر کسی نے نہیں پہچانا. مجھے ایک بات کا جواب دو غیور شیعہ, سنی شیعہ بھائیوں, بات سمجھ میں آتی ہے, لوگوں نے نہیں پہچانا بی بی کو. مجھے قرآن کے 30 سپاروں کی قسم, مجھے علی کی عصمت کی قسم, میں نے سید سجاد کا ایک جملہ پڑھا, کیوں نہیں پہچانا لوگوں نے بی بی کو؟ مجھ سے پوچھو کیوں نہیں پہچانا بی بی کو, تو میرا چوتھا امام فرماتا ہے, معصوم عصمت فرماتی ہے کہ جیسے جیسے ہم شہروں میں پہنچتے, ندا دینے والا اعلان کرتا, کوئی ہے جس نے خیبر کا بدلہ علی سے لینا ہو؟ کوئی ہے جس نے خندق کا بدلہ علی سے لینا ہو؟ اگر مصلے پر یاد آ جائے تو یہ جملہ دعا ضرور دے لینا. میرا معصوم غیور امام رو کے کہتا ہے کہ جب یہ جملے کہا جاتے تھے تو لوگ جھولیوں میں پتھر بھر کر چھتوں پر چڑھ جاتے تھے, پتھروں کی بارش ہوتی تھی. امام فرماتے جب بارش رکتی تھی میں پھوپھی کو نہیں پہچانتا تھا, پھوپھی مجھے. جن کے مذہب ماتم جائز ہے, گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو عزادارو, فضائل سنا کرو امیر بن کر, مصائب سنا کرو غریب بن کر. صادق امام کا فرمان ہے, ایسے رویا کرو جیسے ضعیف ماں جوان بیٹے کی لاش پر بیٹھ کر روتی ہے. عام مصائب نہیں ہے حسین کا. ابھی محرم قریب ہے, 1 مہینے کا فاصلہ رہ گیا. مدینے کے کسی گھر میں مجلس ہوتی تھی, ایک ضعیفہ آئی ایک دن یکم محرم کو, اور اس گھر کی مالکن سے وہ مستور دیکھ کر کہتی ہے تیرے گھر میں حسین کی مجلس ہوتی تھی, اس سال نہیں ہوگی؟ تو وہ مالکن کہتی ہے میری ایک کنیز تھی جو میرے گھر کے کام کرتی تھی, وہ اس سال انتقال کر گئی ہے, میں کام کاج کر نہیں سکتی, لہذا اس سال امام حسین کی مجلس میرے گھر نہیں ہوگی. وہ پردے دار رو کے کہتی ہے اگر تیری کنیز کے کام میں کر دوں تو؟ جملہ میں کہہ گیا, جو کام تیری کنیز کرتی تھی اگر میں کر دوں تو؟ کہا تب حسین کی مجلس کرواؤں گی. کہا اچھا. سارا دن سید بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا, وہ مستور آتی, جھاڑو دیتی, صف عزا بچھاتی, برتن صاف کر کے نیاز پکاتی, ہر آنے والے کا دروازے پر استقبال کرتی, ساروں کو نیاز کھلاتی, پھر گھر کی صفائی کر کے چلی جاتی. 10 دن وہ آتی رہی, مجلس ہوتی رہی. 11ویں دن سلام کرنے کے لیے آئی تو اس نے دیکھ کر کہا بی بی, گھر کی مالکن کہتی ہے بڑی شریف محسوس ہوتی ہو, آج تک تو نے میرے گھر کا پانی تک نہیں پیا, میرے گھر میں کھانا تک نہیں کھایا, یہ تھوڑی سی نیاز ہے, یہ مجھ سے قبول کر لے. تو نے بڑی خدمت کی ہے حسین کی مجلسوں میں میری. جب اس نے نیاز کو آگے کیا تو ایک مرتبہ بی بی کی نظر حسین کی مرکت کی طرف پھر گئی. کہا حسین کیا کبھی مائیں بھی بچوں کی خدمت کی اجرت لیا کرتی ہے؟ ارے ضعیفہ میں حسین کی ماں, میں فاطمہ زہرا, میں نے چکیاں 20 کے حسین کو پالا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. میں حسین کی ماں ہوں. مائیں کبھی اولاد کی خدمت کی اجرت نہیں لیا کرتی. عزادارو, اس بی بی کو خوش کرنے کے لیے آنسو ضرور بہایا کرو. کم میں ایک آیت اللہ شہیدی موجود ہیں, جا کر ان کی زیارت کرو. انہوں نے خواب میں بی بی کو دیکھا کہ بی بی کے دونوں ہاتھ پہلو پر ہیں. وہ سید زادہ آیت اللہ پوچھتا ہے بی بی کیا ابھی تک زخم مندمل نہیں ہوا؟ تو رو کے کہتی ہے اے آیت اللہ, اے میرے بیٹے, اے سید, جب میرے بیٹے حسین کو مومن روتے ہیں تو میرے زخم کا درد ہلکا ہو جاتا. مولا آپ کے آنسو قبول کرے. ثانی زہرا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں نے, بس 1 منٹ یا 2 منٹ, لوگوں نے علی کی بیٹی کو نہیں پہچانا. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر, قبلہ مصائب سننے والے لوگ ہیں آپ, تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا بی بی نے مدینے کو کیوں نہیں پہچانا. کبھی سوچنا نیاز حسین, لوگوں نے نہیں پہچانا بی بی کو. بات سمجھ میں آتی ہے. یہ قبلہ بی بی نے مدینے کو کیوں نہیں پہچانا؟ اپنا شہر تھا نا, اپنا شہر تھا, نہیں پہچانا. کیوں نہیں پہچانا؟
اب اگر جملہ سمجھ آئے تو تم پر آنسو واجب ہیں. اس لیے نہیں پہچانا کہ علی کی بیٹی نے مدینہ کبھی دیکھا ہوا نہیں تھا. کبھی نانا کا شہر دیکھا ہوتا تو پہچانتی, اپنا شہر بھی نہیں دیکھا ہوا تھا. روتے اسی لیے ہیں کہ یہی بیوی 36 شہروں میں چادر مانگتی گئی ہے. کہا سجاد اگر مدینہ ہے مجھے نانا کی قبر پر لے جا. پہنچی. علامہ مجلسی جیسا عالم لکھتا ہے نزلت زینب من الجمل کما نزلت عباس من الفرس. نانا کے روزے پر اونٹ سے ایسے گری جیسے غازی گھوڑے سے گرا تھا. پھر اٹھی نہیں ہے, بیٹھ گئی. کہا ساری زیارت کر لو, میں آخر میں زیارت کروں گی. حجرہ فارغ ہوا. کہا سجاد خالی ہو گیا حجرہ؟ ہاں پھوپھی اماں. علی کی علی بیٹی اٹھی, دیوڑی رسول میں ہاتھ ڈالا. مولا امام حسین تمہیں رسول کی دیوڑی کی زیارت کرائے. علی کی علی بیٹی کافی دیر چپ کھڑی رہی. 1 گھنٹہ چپ رہنے کے بعد 4 جملے کہے. چوتھے جملے پر میں قبلہ و کعبہ کو منبر دے رہا ہوں. کھڑی رہی چپ. 1 گھنٹے کے بعد پہلا جملہ رو کے کہتی ہے زمانے کا رسول زمانے کا رسول باغی کی بہن سلام کہتی ہے. کیا سن رہے ہو دادا؟ مولا تمہیں سلامت رکھے, مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. مولا میرے استاد کے درجات بلند فرمائے. زمانے کا رسول باغی کی ضعیفہ بہن سلام کہتی ہے. آگے بڑھی, قبر سے آواز آئی بیٹا کون کون سے ظلم ہوئے؟ رو کے کہتی ہے نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا. پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا. تیسرا جملہ, علی کی بیٹی نے گٹھڑی کو کھولا, حسین کے خون بھرے کرتے کو نکالا اور 1 مرتبہ کرتا رسول کی قبر پر بچھایا. قبر رسول میں زلزلہ آیا, پیغمبر کمر تک باہر آئے اور کہا زینب حسین کی قمیض اٹھا لے, حسین کی قمیض اٹھا لے. بی بی زینب رو کے کہتی ہے نانا بس, مرد ہو کر چادر برداشت نہیں کر سکے, مجھے دیکھ نانا, میں 70 قدم پر سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی نہ مارو. نانا تجھ سے قمیض برداشت نہیں ہوئی, نانا میں 70 قدم پر کھڑی دیکھتی رہی. آخری جملہ عزادارو نیاز حسین دیکھنا میری طرف. علی کی بیٹی پیچھے ہٹی اور کہا نانا اگر تیرے پہلو میں یہ 2 نامحرم نہ ہوتے تو آستینوں سے کپڑا ہٹا کر تجھے دکھاتی کہ 36 شہروں میں کس طرح سے ہتھ کڑیاں پہ